बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इनकलाब के टॉपिक के ऊपर जो दूसरी वीडियो है वो देने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो रिलीज़ की थी। उस वीडियो के अंदर हमने इनकलाब की ज़रूरत के ऊपर बात की थी कि क्या हमारे मुल्क को, हमारी सोसाइटी को एक बड़े इनकलाब की ज़रूरत है या उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या इंतखाबात के ज़रिए इस मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी या एक पब्लिक करोड़ों की तादाद में बाहर निकल कर अपना जो है वो इनकलाब की शक्ल के अंदर इक़्तिदार हासिल करेगी और इस मुल्क के अंदर तब्दीली लाएगी। तो ये दोनों सवाल थे जिसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से बहस की थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो ये इस वीडियो के ऊपर एक दिया हुआ लिंक आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड के ऊपर। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी और उस वीडियो के अंदर आप तफसील से ये बात सुन सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब की ज़रूरत है या इनकलाब की ज़रूरत नहीं है। आज हम उससे एक अगला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक ये है कि ये इनकलाब लाएगा कौन, किस तरह का इनकलाब हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा और उस इनकलाब के ज़रिए हमारा मुल्क क्या तरक्की पे पीक पे जाएगा, क्या उसके ज़रिए तरक्की होगी, क्या लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, लोगों को रोज़गार मिल पाएगा और उसके बाद हमारे मुल्क की डायरेक्शन क्या वर्ल्ड लेवल के ऊपर तब्दील हो सकेगी या वो तब्दील नहीं हो सकेगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके ऊपर जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं तो हमारे सामने दो बड़ी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो नज़र आते हैं इनकलाब की बात करते हुए। उसमें एक तबका वो है जो रिलीजियस माइंड, प्योर रिलीजियस माइंड तबका है जो इनकलाब की बात करता है, जिसमें सरफ़हरिस्त जमात इस्लामी है। अगरचे वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी वो रेगुलर इंटर रहते हैं और इस निज़ाम का हिस्सा भी हैं और इस निज़ाम को चैलेंज भी करते हैं और वो ये बात करते हैं कि इस्लामी इनकलाब की, इस मुल्क के अंदर एक प्योर इस्लामी इनकलाब चाहिए। दूसरी तरफ हमें कहीं कहीं खाल छोटी छोटी जमातें जो तबकात के अंदर बटी हुई हैं, जो लेफ़्ट की पॉलिटिक्स करती हैं। उसमें बड़ा जमात तो पीपल्स पार्टी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि वो रिवोल्यूशनरी पार्टी नहीं रही, न वो इनकलाबी पार्टी थी न है। वो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव करते हैं और वो हमेशा हर दफ़ा इलेक्शन लड़ते हैं और उसी के ज़रिए उन्होंने लेफ़्ट की पॉलिटिक्स को हाईजैक भी कर लिया था। भुट्टो साहब जब इक़्तिदार के अंदर आए थे तो उसके बाद लेफ़्ट की पॉलिटिक्स के अंदर कोई दम खम और ज़ोर बाकी नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी उनकी छोटी छोटी जमातें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारे ऐसे इनकलाबी हैं, उनके अंदर कॉमरेड्स हैं जो मार्क्सिस्ट अपने आप को कहलाते हैं, जो जिनका आइडियल ची गुवेरा है और जो लेफ्टिस्ट हैं और मार्क्सिस्ट इनकलाब की बात करते हैं, सोशलिस्ट इनकलाब की बात करते हैं, वो इतने ज़्यादा तकसीम दर तकसीम है, इतने ज़्यादा बटे हुए हैं कि कोई बड़ी उनकी शक्ल या शेप नज़र नहीं आती कि जो इस निज़ाम को थ्रेट कर सके और इस मुल्क के अंदर इनकलाब ला सके। बहरहाल वो एक लेफ़्ट के इनकलाब की बात करते हैं। एक तीसरी वॉइस है, एक तीसरी आवाज़ है जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी शेखुल इस्लाम की शक्ल के अंदर सामने आई और एक इनकलाबी लीडर के तौर पर वो 2013 और 2014 के अंदर धरनों के अंदर उभर कर बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर सामने आए और उन्होंने अपनी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़रिए इनकलाब के लाने की बात की। और उन्होंने जो बात की वो न तो राइटिस्ट का इनकलाब था, वो न लेफ्टिस्ट का इनकलाब था, बल्कि वो हमेशा मिड की बात करते थे। हमेशा उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट, नया नज़रिया और नई थ्योरी दी है। तो हम इन तीनों थ्योरीज जो हैं इनके ऊपर डिस्कस करते हैं और इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइटिस्ट इनकलाब की। जो लोग इस्लामी इनकलाब की बात करते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा, इस मुल्क के अंदर इस्लाम का गलबा हो जाएगा तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनकी जब वो इस्लामी इनकलाब की बात कर रहे होते हैं या निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रहे होते हैं तो उनका जो फोकस होता है वो राइट से ज़्यादा सज़ाओं के ऊपर होता है, हुकूक से ज़्यादा वो सज़ाओं की बात करते हैं। उनमें से मोस्टली लोग जो उनसे अगर आप बात करें, उनके कॉन्सेप्ट और नज़रियों को जाने तो वो ये बात कर रहे होते हैं कि जनाब इस्लाम के अंदर ये है कि चोर के हाथ काट देने चाहिए, अल्टीमेटली चोरी ख़त्म हो जाएगी, कातिल जो है उसकी गर्दन को उड़ा देना चाहिए तो कत्ल ख़त्म हो जाएगा, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। वो इस टाइप की ज़्यादा बात करते हैं। अगरचे उनका सारा का सारा फोकस एजेंडा ये नहीं होता, उसके साथ और भी बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उनका फोकस पॉइंट ये नज़र आता है कि वो सज़ाओं के ऊपर और ताज़ीरात के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं कंपैरेटिवली कि वो राइट्स के ऊपर बात करें। और वो ये समझते हैं कि इस पूरे मुल्क को बुर्का पहना दिया जाएगा, निकाब पहना दिया जाए या इसको टोटल एक इस्लामिक जो आइडियालॉजी और इस्लामिक कल्चर है उसके अंदर इसको रंग दिया जाए। तो वो ये समझते हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर एक बावकार मुकाम हासिल कर सकता है और एक तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ़ के अंदर शामिल हो सकता है। एक थ्योरी है। दूसरी तरफ जो लेफ़्ट वाली पॉलिटिक्स की बात करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर सबसे बड़े दुश्मन ये मजहबी लोग हैं, वो इनको अपना दुश्मन कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये लोग सबसे बड़े इस तरक्की के मुखालिफ हैं, ये कभी भी इस मुल्क को मॉडरेट नहीं होने देते, लिबरल नहीं होने देते, इस मुल्क को एक लिबरलिज्म चाहिए, इस मुल्क को सोशलिज्म चाहिए, रियासत जो है वो अपने राइट्स दे सब लोगों को और रियासत सब चीज़ों के ऊपर गलबा हासिल कर ले। और मज़हब के और मजहबी उलमा के और मजहबी लोगों के जब भी उनसे बात की जाती है तो वो मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, सब की बात नहीं करता, लेकिन मोस्टली लोग इनके टोटली अगेंस्ट होते हैं, वो टोटली उसके अगेंस्ट बात करते हैं कि यार ये लोग तो सबसे बड़े दुश्मन है इस तरक्की के और ये
یہ کبھی بھی اس ملک کو آگے نہیں جانے دیتے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں جو وہ مذہبی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ اب اس دونوں طرف ایکسٹریمزم ہے ہماری۔ جب آپ پاکستان کی سوسائٹی کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو پاکستان کی سوسائٹی بھی بڑی عجیب سی سوسائٹی ہے۔ یہاں پر لوگ نکاح طلاق کے مسائل پوچھنے کے لیے، جنت اور دوزخ کے لیے، میلاد اور محرم اور ان معاملات کے لیے تو علماء کے پاس جاتے ہیں، ان کو فالو بھی کرتے ہیں، ان کی بات مانتے بھی ہیں، ان کی بات کو ایتھینٹک بھی سمجھتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے، جب پالیٹکس کی بات آتی ہے تو وہ علماء کو آج تک مذہبی جماعتیں ساری مل کر بھی 5% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکی، اور ساری مذہبی جماعتیں 70 سال سے سارا زور لگا کے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کوئی بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک نہیں دے سکی۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ لوگ ان سے صرف اپنی طلاق، نکاح اور جنت دوزخ اور یہ معاملات ان سے سننا چاہتے ہیں، لیکن پالیٹکس کی بات جو ہے وہ ان کی زبان سے نہیں سننا چاہتے۔ اب دوسری طرف آ جائیں لیفٹسٹ کی طرف، جب آپ ایک بہت بڑے طبقے کو جو ریلیجیس مائنڈ طبقہ ہے، جو مذہب کی بات کرتا ہے، جو لوگ مذہبی نہیں بھی ہیں، جو بظاہر سیکولر نظر آتے ہیں، وہ لوگ بھی مذہبی موضوعات کے اندر مذہبی علماء کو فالو کرتے ہیں، تو جب آپ ان کو ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے، آپ ٹوٹل مدرسہ ازم کے خلاف چلے جائیں گے، آپ ٹوٹل علماء کے خلاف بات کریں گے، تو اٹس مین کہ آپ نے سوسائٹی کی ایک بہت بڑی لاٹ کو کارنر کر دیا ہے، آپ ان کی بات ہی نہیں کر رہے، ایک سیگمنٹ کو آپ نے ٹوٹلی کاٹ کے رکھ دیا ہے، اور آپ بات کرتے ہیں لیفٹسٹ کی اور لبرلزم کی، اور لیفٹسٹ کے اندر بھی اب یہ جو لبرلزم آ گئی ہے، یہ کوئی نئی بلا آ گئی ہے۔ میں پچھلے دنوں فرق سہیل گوئندی صاحب کو سن رہا تھا، وہ بڑے زبردست انہوں نے اس کے اندر تبصرہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ جو مارکسٹ ہیں، یہ جو لیفٹسٹ ہیں، یہ اور ہے، اور یہ لبرل، یہ جو عورت مارچ اور یہ فلاں فلاں، یہ کوئی اور طبقہ درمیان میں کریٹ ہو گیا ہے۔ یہ اس نے ان مارکسٹ کو اور کامریڈز کو اور اس جو لیفٹ کی تھاٹ تھی اس کو بھی اس طبقے نے بدنام کر دیا، جو لبرلزم کے نام کے اوپر ایک فحاشی کی بات کرتا ہے، آدھے کپڑوں کی بات کرتا ہے، اور خواتین اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ناموس رسالت ہے، جو ختم نبوت ہے، اور اس طرح کے بڑے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں جس کے اوپر جو وہ بات کرتا ہے، اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے جب بات کرتا ہے تو ایکچوئل خواتین کے حقوق کی بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ خواتین کو اپنے حقوق سے بھی کچھ آگے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس طبقے کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ سو یہ طبقہ بھی پاکستان کے لیے یہ کانسیپٹ پاکستان کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ریلیجیس مائنڈ سوسائٹی تو ہے، لوگ ریلیجیس تو ہیں، لوگ مذہب کو تو پسند کرتے ہیں۔ اب تیسری تھیوری اور تیسرا کانسیپٹ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے بینگ این انقلابی لیڈر پاکستانی قوم کے سامنے رکھا تھا، جو 2012 کا جلسہ ہوا لاہور کے اندر، بہت بڑا جلسہ تھا، اپنی تاریخ، پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا، جس میں کچھ 2 ملین سے زیادہ لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی بات کو سنا۔ پھر 2013 کا دھرنا، پھر 2014 کا دھرنا، یکے بعد دیگرے 2 ضربیں لگائی تھی ڈاکٹر صاحب نے اس نظام پر، اور انقلاب کی کوشش کی تھی، اور قوم کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، اور پوری قوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، لاجکس کے ساتھ پوری قوم کو سمجھایا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ باہر نکلیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، لاکھوں کروڑوں لوگ نکل آئیں۔ تو یقیناً جو استحصال کرنے والے طبقات ہیں، جو ظالم طبقات ہیں، جنہوں نے اس ملک کو، قوم کو محکوم بنایا ہوا ہے، ان سے ہم اس ملک کو ان کے پنجوں سے آزاد کرانے کے اندر سکسیسفل ہو جائیں گے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ تیسری تھیوری کی بات کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا قائد، ایک ایسا لیڈر چاہیے اس ملک کو جو مذہب کے اوپر بھی گرپ رکھتا ہو، جس کو مذہبی تھاٹس، مذہب کے جو معاملات، ان کی نبض کو سمجھتا ہو، اور جو دوسری طرف اپنی شخصیت کے اندر جو لیفٹسٹ ہیں ان کو بھی سمجھتا ہو، ان کی تھاٹ اور سوشلزم کو بھی سمجھتا ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم سائنس کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، تعلیم اور تمام شعبے کے اوپر ایک مہارت اور دسترس رکھتا ہو، جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی فکر کے اندر، ان کے نظریے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی سپیچز کی، جب انہوں نے ٹاک کی، جب انہوں نے 73 کے آئین کی بات کی، تو 73 کے آئین کی وہ شکیں، وہ آرٹیکلز نکال کے انہوں نے قوم کے سامنے رکھے جن کے اوپر اس سے پہلے بات ہی نہیں ہوتی تھی، ان کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، اگرچہ وہ آئین کے اندر موجود تھے لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور ان سب آرٹیکلز کا تعلق جو تھا وہ عوام کے بنیادی حقوق کے ساتھ تھا، رائٹس کے ساتھ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب عوام کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو روٹی نہیں دے سکتے، لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتے، تو آپ کا یہ بھی کوئی رائٹ نہیں کہ آپ ان کے ہاتھ کاٹو، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ہمارے 73 کے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ باتیں، جو پہلے اس کے 37 آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل ان کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ عوام کو رائٹ، اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ عوام کو کھانا دے، ان کو صاف پانی دے، ان کو ایجوکیشن دے، ان کو صحت دے، یہ سب رائٹس ہیں عوام کے۔ تو وہ ان کا سب سے زیادہ جو فوکس پوائنٹ تھا وہ عوام کے رائٹس تھے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ عوام کو رائٹس دے دیں گے، جب آپ عوام کو حقوق دے دیں گے تو اس کے بعد پھر یہ سزاؤں والا معاملہ تو بالکل بعد کا معاملہ ہے. پھر آپ اگر نماز کی، روزے کی، حج اور زکوٰۃ کی بات کریں گے تو اس کے لیے آپ کو آٹومیٹکلی ایک ماحول کریٹ کرنا پڑے گا. آپ زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو جا کے عبایا نہیں پہنا سکتے، آپ گن پوائنٹ کے اوپر جا کے کسی کو نماز نہیں پڑھوا سکتے، گن پوائنٹ اور زبردستی بائی آرڈر آپ یہ کام نہیں کروا سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک ماحول کریٹ کرنا پڑے گا جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگا، جو اس انقلابی قیادت کی ذمہ داری ہوگا جس کی قیادت کے اندر وہ انقلاب آئے گا. کوئی ایسا ایٹماسفیئر قائم کر دے کہ سب لوگ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں. تو یہ تیسری تھیوری ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری نے دی، اور یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو پاکستانی قوم کو ایکسیپٹیبل ہے. ان مارکس جو اپنے آپ کو سوشلزم کی بات کرنے والے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے کہ جب وہ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم بھی رائٹس کی بات کرتے ہیں. جب آپ اسلامک ایسے لوگ جو ریلیجیس مائنڈ لوگ ہیں، جب آپ ان کے تھاٹ کو سمجھ کے ان کی نفس کے مطابق بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے. آپ ایک ایسا نظام آپ کو لانچ کرنا ہوگا، ایک ایسا سسٹم اس ملک کو دینا ہوگا آفٹر انقلاب جو تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، جس میں لبرل بھی آپ کو ایکسیپٹ کریں، جس میں کمیونسٹ بھی آپ کو ایکسیپٹ کریں، جس میں ریلیجیس لوگ بھی آپ سے ایکسیپٹ کریں، جس میں عوام الناس غریب لوگ بھی آپ کے تھاٹ کو سمجھ سکیں اور آپ کو ایکسیپٹ کر سکیں. تو یہ تیسری تھاٹ ہے ڈاکٹر صاحب کی شکل کے اندر جو سامنے آئی پاکستان کے ریولوشن کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی دونوں کوششیں جو 2013 اور 2014 کا دھرنا تھا، انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ سٹرائک کیا، اس نظام کے ساتھ ٹکرائے، باہر نکلے، لوگوں کو بلایا، لیکن لوگ نہیں آئے، لوگ نہیں نکلے. اب آپ کہیں گے کہ اگر وہ تیسری تھاٹ کو ایکسیپٹ، یقیناً آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اس تھاٹ کو ایکسیپٹ کرتا تو پھر ان کے ساتھ نکل آتا، تو وہ تو نکلے ہی نہیں. اٹس مین اس کا مطلب شاید یہ ہوا کہ وہ اس تھیوری کو یا ان کی تھیوری، ان کے نظریے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہاں یہ بات آپ کر سکتے ہیں، آپ کا سوال آ سکتا ہے، لیکن اس کی عرض یہ ہے کہ عوام کا پرابلم کیا ہے کہ عوام اس وقت روٹی کے چکر کے اندر، کچن کے چکر کے اندر اتنی بری طریقے سے پھنس چکی ہے، وہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتی، وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اپنے حقوق، رائٹ، اپنے پرسنل حقوق کے لیے تو چھوٹی موٹی ریلیاں، جلسے، دھرنے آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کامن اور اجتماعی اور کلیکٹیو ایفرٹ نہیں کرتے کہ جس کے لیے سب لوگوں کو، ساری سوسائٹی کو رائٹس مل سکیں. اس کے لیے عوام تیار نہیں ہے، اور اس لیے ہارڈ ورڈ کی طرف، انقلاب کی طرف عوام نہیں آنا چاہتی، عوام سافٹنس کی طرف جاتی ہے، لیکن ریزلٹ اس سے پورے مانگتی ہے، جس کی شکل آپ نے دیکھی ہے کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے فالوورز بنے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. ایک طرف انقلاب تھا، ایک طرف تبدیلی تھی. 2014 کے دھرنے کے اندر یہ دونوں پروڈکٹ اویلیبل تھی، دونوں نظریے اویلیبل تھے. لوگوں نے انقلاب کی طرف نہیں گئے، تبدیلی کی طرف چلے گئے، لاکھوں کروڑوں لوگ ادھر چلے گئے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ایک ٹھپا لگانا ہے، اسے تبدیلی آ جائے گی، اس سے ہمیں اپنے رائٹس مل جائیں گے. انقلاب تو بہت مشکل ہے، وہاں تو جان کا کھیل ہوتا ہے، وہاں تو آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، جانیں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے. تو قوم اس طرف نہیں گئی، قوم تبدیلی کے ٹھپے کی طرف چلی گئی. قوم نے ٹھپے لگائے، قوم نے ایک ہوپ کی صورت میں پی ٹی آئی کو لایا، عمران خان صاحب آئے، لیکن 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. عوام دوبارہ مایوس ہو کر، دوبارہ فرسٹریشن کا شکار ہو کے انہی جگاڑیوں کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے اس ملک کو لوٹنے کے ذمہ دار تھے، جو اس قوم کو اس نیج تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے. دوبارہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بری طرح پٹ گئے ہیں. ان کو ایک دفعہ پھر وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے، ایک دفعہ پھر لٹ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس تبدیلی کی شکل کے اندر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کے بعد روزگار مل جائیں گے، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، پیسہ ہو جائے گا، سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، انصاف مل جائے گا، پولیس ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرے گی، عدالتیں ہمیں انصاف دیں گی، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا، پہلے سے برے حالات ہو گئے. اس کی ریزن یہ تھی کہ دوستو اس ووٹ کے پروسیجر اور الیکٹورل سسٹم کے ذریعے تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. یہ تو ایک مافیاز کا کنٹرول ہے، ان کا ایک سسٹم بنایا ہوا مونوپولی ہے، ایک ان کا کنٹرول ہے سسٹم کے اوپر، اور اس کے اوپر انہوں نے سارا پنجہ گاڑا ہوا ہے. تو وہ کیسے آپ کو سپیس دیں گے، کیسے آپ کو راستہ دیں گے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں. الٹیمیٹلی قوم کو انقلاب کے لیے نکلنا پڑے گا، اور اس انقلاب کو وہی شخص لیڈ کرے گا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو دین، دنیا، سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، سوشل، ہر چیز کے اوپر جس کی گرپ ہو، جس کا بین الاقوامی ویژن ہو، جو پوری دنیا کے حالات کو سمجھتا ہو. چونکہ آپ بالکل اگر فنڈامنٹل ریلیجیس ٹائپ آف انقلاب ایران کی طرح اگر آپ لے بھی آتے ہیں تو اس سے بھی پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایرانی قوم آج بھی سفر کر رہی ہے، اگرچہ ان کی خودداری ہے، غیرت ہے، وہ اپنی بات منواتے ہیں، ان کا اپنا ایک سٹینس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ان کے انقلاب کے ثمرات ان کو ملے ہیں، لیکن وہ سفر کر رہے ہیں آج بھی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ اس انقلاب کو دنیا نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا.
تو اس کے لیے ایک ایسی بالغ نظر کی عادت چاہیے جس کا ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لوکل اور فائنینشیل ایشوز کے اوپر بھی نظر ہو اور بین الاقوامی ایشوز کے اوپر بھی نظر ہو. وہ دونوں کو ڈیل کرنے اور ان کو ٹیکل کرنے کا اسکل اور مہارت اور صلاحیت رکھتے ہو. وہ شخص آپ کے انقلاب کو لیڈ کرے گا. وہ شخص آپ کی کشتی کو منزل مقصود تک پہنچائے گا. اور وہ اگر آپ نظر ڈالیں اپنے اس تعصب اور بغض کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, جو کہ کسی کو فرقہ بندی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہمارے فرقے سے ڈاکٹر طاہر القادری تعلق نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے تعصب ہو سکتا ہے. کسی کو کسی پولیٹیکل انگیجمنٹ کی وجہ سے ان سے تعصب ہو سکتا ہے کہ کوئی نون کا ہے, کوئی پی پی کا ہے, کوئی لیفٹ کا ہے, کوئی کسی فیلڈ کا ہے. اس تعصب کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر آپ اپنا اسٹڈی کر لیں, دیکھ لیں, تو ڈاکٹر طاہر القادری جیسی قابل ترین قیادت اور شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. یہ ایک اونلی واحد قیادت ہے, واحد شخصیت ہے جو آپ کو آپ کی اس کشتی کو بھنور سے نکال کے اپنی منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے دوستوں گھر میں بیٹھے ہوا نہیں ملتا سب کچھ. الٹیمیٹلی نکلنا پڑتا ہے, اپنے حقوق کے لیے نکلنا پڑتا ہے, ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں, تب جا کے وہ انقلاب آتے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ ٹرائی انہوں نے کی تو ہے, لوگ تو نہیں نکلے, انقلاب تو نہیں آیا, تو دوستوں یہ انقلاب اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کہ اتنی آسانی سے آ جائے. انہوں نے تو ایفرٹ کی لیکن آپ تو نہیں نکلے. آپ نہیں نکلے تو پھر آپ گلہ کھائے گا. گلہ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ کو جب بھی آپ نکلیں گے, خواہ آج نکلیں یا 50 سال بعد نکلیں, امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی, اتنی زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو یہ اب عوام کے اوپر ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو کب پہچانتی ہے, عوام کے اوپر ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کب نکلتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ستائے حق بلند کرتے رہیں گے, ہم ان کے کانوں تک یہ میسج پہنچاتے رہیں گے کہ آپ کے مسائل کا حل صرف اور صرف انقلاب میں ہے. ان سیاسی مداریوں کے پیچھے جھنڈے اٹھا کے بریانی کی پلیٹیں کھانے کے لیے آپ ساری زندگی بھی دوڑتے رہیں گے. آپ کو اپنے حقوق نہیں ملنے, آپ کو اپنے رائٹس نہیں ملنے. آپ کو رائٹس صرف اس صورت میں ملیں گے کہ ایک ہی دفعہ پوری قوت کے ساتھ نکلو اور اس ظلم کے نظام کو گرا دو, اس جبر کے نظام کو گرا دو اور اپنے رائٹس چھین لو ان ظالم طبقات سے جنہوں نے 70, 74, 73 سال سے یرغمال بنایا ہوا ہے اس ملک کو. ان فیوڈل لارڈ سے, جاگیرداروں, سرمایہ داروں سے اپنے حقوق چھین لو. اور اس کے لیے عوام کو بہت بڑے لیول کے اوپر باہر نکلنا پڑے گا. اور بہت بڑے لیول کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کے لیے کوئی 20 کروڑ نہیں چاہیے, 50 لاکھ 1 کروڑ لوگ بھی اگر یہ طے کر لیں اس ملک کے اندر کہ ہم نے انقلاب لانا ہے اور ہم نے اپنے رائٹس واپس لینے ہیں, تو اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی قوت بن سکتے ہیں کہ وہ ان کی وائس سنی جائے گی, ان کی بات مانی جائے گی اور ان کے ساتھ لوگ اور بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے انقلاب جو ہوتا ہے وہ آپ کی منزل بن جاتی ہے. تو آج یہ ہماری انقلاب کے اوپر دوسری ویڈیو تھی جو ہم نے رکھی آپ کے سامنے کہ اس انقلاب کو کون لیڈ کرے گا, کس ٹائپ کا انقلاب اس ملک کو چاہیے, کون سا ایسا انقلاب, کون سی ایسی تھیوری ہے جو اس ملک کو ٹاپ پہ لے کے جا سکتی ہے اور اس ملک کو ترقی دلوا سکتی ہے. اگر آپ ہماری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو یو آر ویلکم, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یقیناً شیئر کریں گے ہماری اس ویڈیو کو. اور اگر آپ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جا کر ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ کے ذہن کیا ہے. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ وائس, ہماری یہ آواز, ہماری یہ فکر ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکے. آپ کے چینل کی ایک سبسکرپشن کے ذریعے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا. آپ کے سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.